बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सोसाइटी में, पाकिस्तान के माशरे में शायद ही कोई ऐसा फ़र्द हो जो तब्दीली ना चाहता हो, जो ये ना चाहता हो कि पाकिस्तान तरक्की करे, उम्मत मुस्लिमा इस पूरी दुनिया के ऊपर गालिब आ जाए, इस्लाम का निज़ाम गालिब आ जाए। शायद ही कि कोई ऐसा फ़र्द होगा जो इस बात की तमन्ना ना रखता हो, शायद ही कोई ऐसा फ़र्द होगा जो ये बात सोचता ना हो। लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? ये मौजूदा निज़ाम तालीम के ज़रिए, निसाब तालीम के ज़रिए तो कतन मुमकिन नहीं होगा। ये जब तक शायद मुमकिन ना हो पाए कि जब तक हम अपने निज़ाम तालीम के अंदर, अपने निसाब तालीम के अंदर ऐसी चीज़ें शामिल नहीं करेंगे कि जिसमें फ़लसफ़ा भी हो, तहज़ीब भी हो, तमद्दुन भी हो, तारीख़ भी हो, जदीद अलूम भी हो, जदीद टेक्नोलॉजी भी हो, और साथ साथ वो इस्लामी निज़ाम और इस्लाम के पूरे एक दायरे के अंदर किसी तौर पर तरतीब पाया जाए। अगर ख़ास तौर पर बात की जाए मदारिस के निसाब तालीम की, मदारिस के निज़ाम तालीम की, और वहाँ से निकलने वाले हर साल 35-36 लाख जो बच्चे वहाँ हर साल दाखिला लेते हैं, या वहाँ पर जो पढ़ते हैं, या वहाँ से जो फारिग होते हैं, उन तमाम लोगों का सोसाइटी में क्या किरदार होता है, माशरे में क्या किरदार होता है, माशरे को वो क्या डिलीवर करते हैं, अगर इस चीज़ के ऊपर हम बात नहीं करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा एक चैप्टर होगा कि जिसको हम छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, और मुल्क की तरक्की की हम जब बात करेंगे तो शायद वो मुमकिन ना हो सके कि जब तक इस तमाम तबके को भी हम साथ शामिल ना करें। आज के प्रोग्राम में हमारा कतन मकसद ये नहीं है कि किसी तबके के ऊपर, किसी मज़हब के ऊपर, किसी मसलक के ऊपर, किसी ख़ास शख्सियत के ऊपर कोई हम ताने दें, किसी को तशने का निशाना बनाएं। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि सोसाइटी के अंदर एक ऐसी बहस का आगाज़ करें, बल्कि उस बहस के अंदर कुछ अपना हिस्सा डाल सकें जो इससे पहले भी मौजूद है, कि जिसके अंदर हम तब्दीली की बात करते हैं, निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, निसाब की तब्दीली की बात करते हैं, और ख़ास तौर पर दीनी मदारिस के जो निज़ाम है उसके ऊपर कुछ सवालात उठाते हैं। हमारे साथ कराची से मौजूद हैं मुफ्ती नोमान नईम साहब, मारूफ आलिम दीन थे। मुफ्ती नईम साहब अल्लाह ताला गरीक रहमत करें, उनके साहबजादे हैं, और साथ साथ मोहतमिम में वाइस चांसलर हैं जामिया बनूरिया साइड कराची के। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सबूक सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दीनी अलूम के ऊपर, दीनी मदारिस के हवाले से एक ख़ास तहकीक है सबूक सैयद साहब की, कि जिससे इख्तलाफ तो किया जा सकता है, लेकिन उसको दलील की बुनियाद पर जब तक रद्द नहीं किया जाएगा तो शायद जो है वो मामला आगे की तरफ चलेगा नहीं। मुफ्ती साहब, आप ही से गुफ्तगू शुरू करता हूँ। सबूक साहब आपका भी शुक्रिया, मुफ्ती साहब आपका भी शुक्रिया। मुफ्ती साहब, 10 आपके बोर्ड्स हो गए हैं, 5 से एकदम जो है वो जम मार के हुकूमत ने इसको जो है वो कुछ मजीद बोर्ड्स को भी काम करने की इजाज़त दे दी है, और तमाम के तमाम बोर्ड्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से मसलक से मुंसलिक हैं, मसलक की तफरीक करते हैं। तो जब एक कुरान है, एक रसूल है, एक नबी है, एक जो है वो उसकी हदीस है, उसकी एक हदीस का एक ख़ास मजमूआ है जिसको सब तस्लीम भी करते हैं, तो इतनी तफरीक क्यों है? जब इतनी तफरीक होगी तो फिर ज़ाहिर है कि सोसाइटी के अंदर भी वो फ़र्द जब निकलेगा तो आपस में तफरीक की बात ही करेगा। इस तफरीक को हम एक नहीं कर सकते क्या? देखें, इल्म जो है जिसके हवाले से आपने अभी बात की है, हमें ये देखना है कि कुरान और हदीस में इल्म किसको कहते हैं और इल्म का इतलाक़ किस पर होता है। और हम लोगों ने अपनी अपनी तारीफ़ात अपने जहनों में, अपने तसव्वुरात के अंदर और अपने लिटरेचर में अपनी अपनी तारीफ़ें मैं यूँ कहूँगा कि घड़ी हुई हैं। हम ये देखें कि कलाम पाक के अंदर जैसा कि अगर इल्म के मुतालिक जब कोई आयत आती है तो कुरान ये कहता है कि कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, कि एक जानने वाला और ना जानने वाला ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। और एक और जगह पर आया कि वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, और जिनको इल्म दिया गया है अल्लाह ताला उनके इल्म की वजह से अल्लाह उनको बुलंद करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये आलिम कौन है, इल्म क्या चीज़ है? अब इसमें हम लोग ये कहते हैं कि हमने अपने तौर पर ये तकसीम की हुई है कि एक है दुनियावी इल्म और दूसरा है दीनी इल्म, और ये तकसीम हमने अपने तौर पर बनाई है। अगर हम अंग्रेज़ों के आने से पहले बर्र सग़ीर में अगर हम देखें कि जो तालीम दी जाती थी उसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं थी, और इल्म का इतलाक़ जो होता था वो इल्म पर ही होता था। वो एक, चाहे वो जिसको हम आजकल की दुनिया में दीनी उलूम कहते हैं और दूसरे ज़बान के अंदर हम दुनियावी उलूम कहते हैं, उस वक़्त जो कोई सेग्रीगेशन नहीं थी, इल्म इल्म होता था। और कुरान भी हमें ये कहता है वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, यानी इसमें ये नहीं कहा कि भाई हमने क्या बोलते हैं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनियावी इल्म सिखाया या दीनी इल्म सिखाया। उसमें ये बताया गया बाकायदा ख़ास तौर पर कि तमाम चीज़ों का इल्म दिया। उसके अंदर एस्ट्रोनॉमी भी आ जाती है, उसमें इल्म तिब भी आ जाता है, उसमें इल्म फ़लसफ़ा भी आ जाता है, उसके अंदर चीज़ों के नाम भी आ जाते हैं, उनके अंदर जो है वो आपकी फूड साइंस भी आ जाती है, उसके अंदर आपके मुख्तलिफ़ जिहाद
سے جو علم کے جو اور بھی جو راستے ہیں وہ سارے اس کے اندر سما جاتے ہیں۔ اب ہم جو یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ صرف مدارس کے اندر جائیں تو وہ تعریف یہ کرتے ہیں کہ یہ دینی علم ہے، اور اگر ہم اسکول کالجز کے اندر جائیں تو وہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی علم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے اندر علم کی جو تقسیم ہے یہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ نافع اور غیر نافع ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اور اس کی موٹی سی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ تفرقہ، فرقہ واریت، تعصب اور مسلکی اختلافات، دیکھیں یہ اختلاف رائے ہر جگہ پر ہوتا ہے، وہ اختلاف رائے جو ہے کا ہونا یہ ایک رحمت ہے، لیکن وہ اختلاف رائے مخالفت میں بدل جائے یہ بالکل نامناسب ہے۔ اچھا نعیم صاحب، سوال جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہ گیا۔ جب ہم قرآن پہ متفق ہیں، ہم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں وہاں پر، ہم حدیث کی تعلیم وہاں پر دیتے ہیں، تو ہم متفق کیوں نہیں ہیں؟ کچھ چیزوں کے اوپر تو متفق ہوا جا سکتا ہے نا، ایک بورڈ بنانے میں کیا پرابلم ہے؟ ہم جب دینی مدارس ہی آپس میں 10 بورڈوں میں تقسیم ہوں گے تو لوگوں کو ہم ایک رسی پکڑنے کی بات کیسے کریں گے کہ جو قرآن کے اندر بھی ہے؟ بہت اسٹرانگلی میں ایگری کرتا ہوں کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے، اور اتنے سارے جو بورڈ بنے ہیں وہ ان بورڈوں کو میں اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ یہ بورڈ جو ہے یہ اختلاف تنوع ہے، یہ ڈائیورسٹی کا اختلاف ہے، یہ اختلاف تضاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بورڈ نے اپنا نصاب تعلیم اس طرح بنایا کہ جس کے اندر مثال کے طور پر میتھ کو داخل نہیں کیا، اس میں انہوں نے علم طب کو داخل نہیں کیا، اس میں انہوں نے دیگر جو فنون ہیں ان کو اس کا تداخل نہیں ہے۔ اگر دوسرا بورڈ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان علوم کی آج کل کے زمانے میں ضرورت ہے، تو وہ ان علوم کو اگر داخل کرتے ہیں تو اور وہ اس ایک الگ تنوع کے ساتھ آتے ہیں، ایک الگ ڈائیورسٹی کے ساتھ اگر وہ بورڈ لے کر آتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تو بہتری ہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آغا خان بورڈ ہے، اور اسی طرح ایک جو ہے اپنا سندھ بورڈ ہوتا ہے، اور اسی طرح مختلف یونیورسٹیز ہوتی ہیں۔ ایک آئی بی اے ہے، انہوں نے جو ہے نا اپنا سارا کام اکنامکس کے اندر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ کوئی لنگوسٹک کی جو ہے نا وہ یونیورسٹیز ہوتی ہیں، اور کوئی جو ہے نا وہ صرف انجینئرنگ کے یونیورسٹیز ہوتی ہیں، کوئی یونیورسٹیز جو ہے نا صرف میڈیکل کی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ڈائیورسٹی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس کے لیکن مفتی صاحب کہیں پر بھی جو ہے مدارس کے اندر کسی خاص چیز کے اوپر اسپیشلائزیشن کا ایشو تو نہیں ہے، یہ تو ہر مدرسہ جو ہے وہ مکمل طور پر ایک بورڈ کے ساتھ منسلک ہے اور وہاں پر ایک نصاب ہے۔ سبق صاحب، مفتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ظاہر ہے کہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور اختلاف سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک صحت مند جو ہے وہ رویہ ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے سارے بورڈز ہوں تو علامہ اقبال نے وہ شعر ٹھیک نہیں کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو اگر جو مطلب ہم جو سوسائٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنے علماء کو، عالم دین کو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے وہ ایک طرف لانے کا، مضبوطی کا، اللہ کی کتاب کی طرف لانے کا درس دیتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنا الگ الگ درس دے رہا ہے۔ یہ تفریق نہیں پڑ رہی سبوک صاحب؟ دیکھیں، علوم کی تقسیم تو بہرحال ہوتی ہے کیونکہ ہر بندہ مختلف شعبوں کے اندر کام کرتا ہے، لیکن جب وہ یہ بات کر رہے تھے نا کہ جو مدارس 5 سے 10 بن چکے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہی جو مدارس تھے وہ فرقہ وارانہ شناختوں کے ساتھ تھے، بورڈز جو تھے وہ فرقہ وارانہ شناختوں کے ساتھ تھے، لیکن ابھی جو مزید بورڈ بنے ہیں یہ بھی فرقہ وارانہ شناختوں کے اندر مزید شناختوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ مکتب دیوبند کے اگر پہلے وفاق المدارس العربیہ ایک بورڈ تھا تو اب مکتب دیوبند کے اندر ہی انہوں نے مزید 2-3 بورڈز کا اضافہ کر دیا۔ اور جیسے وہ بہت خوبصورت بات کر رہے تھے کہ آغا خان بورڈ ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، باقی جو ادارے ہیں، تو یہ اصل میں علوم کی تقسیم اور انتظام کی تقسیم کی بنیاد پر ہیں، فرقہ وارانہ تقسیم کی بنیاد پر نہیں۔ لیکن یہ جو مدرسے بنے ہیں، مکتب دیوبند کے اندر حیاتی اور مماتیوں کا مدرسہ بن چکا ہے، اور مماتی مکتب فکر جو اشاعت و تائید و سنہ کے لوگ ہیں، وہ نعمان صاحب بہت اچھا جانتے ہیں کہ انہیں اس بات کا بڑا شکوہ تھا کہ آپ اپنے مین جو انتظامات ہیں ان میں آپ ہمیں شریک نہیں کرتے، ہمیں حیثیت نہیں دیتے، اور پھر بعض اوقات تو اتنا خوفناک قسم کا تصادم آگے بڑھ گیا کہ جو باہر تو نہیں آئے لیکن بڑے پرابلم کریٹ ہو رہے تھے اس سے۔ تو انہوں نے اس بنیاد پر، وہ انتظام کی بنیاد پر نہیں کیا یا اس بنیاد پر نہیں کیا کہ آپ
ماڈریشن کو نہیں لانا چاہ رہے, آپ جدید چیزوں کو نہیں لانا چاہ رہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ اصل میں ہمارے نقطۂ نظر کو اسپیس نہیں فراہم کر رہے, ہمارے لوگوں کو آپ جگہ نہیں دینا چاہ رہے. تو اس وجہ سے یہ تقسیم ہوئی ہے مدارس کے اندر بھی. اور خود جامعہ بنوریہ عالمیہ سائٹ کراچی کو بھی اس تنقید کا سامنا کرنا پڑا, جامعۃ الرشید کو بھی اس تنقید کا سامنا کرنا پڑا. تو بنیادی جو بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سے 10 بورڈ ہو گئے, تو یہ جو 10 بورڈ ہیں یہ کوئی بہتری ہے یا کہتری ہے؟ تو بنیادی سوال یہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. آپ کی تحقیق سبوق صاحب کیا کہتی ہے کہ یہ جو بورڈ زیادہ بنے, دیکھیں ایک تو معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جب زیادہ بورڈ ہوں گے تو مسابقت ہوگی, کون کتنا کوالٹی جو ہے وہ پروڈکٹ پیدا کر رہا ہے, کتنا کوالٹی پروڈکٹ نکال رہا ہے, یہ بھی تو ایک بحث سامنے آتی ہے نا. اسی وقت سامنے آتی ہے کہ جب جو ہے وہ مونوپلی نہ ہو, وہاں پر ایک سے زیادہ بورڈز موجود ہوں. مثال اس کی یہ ہے کہ اگر دیوبند کا ایک ہی بورڈ ہے تو اس کی تو اجارہ داری ہے پورے سسٹم کے اوپر, وہ کسی کو ایفیلیشن دینا چاہتا ہے تو دے گا, نہیں دینا چاہتا تو وہ اپنے سے اختلاف کرنے والے کسی کو نہیں دے گا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن میں بتاؤں کہ یہ پشاور بورڈ کا اسلام آباد بورڈ سے مقابلہ نہیں ہے. یہ تو اصل میں دینی مدارس کے بورڈ ہے. اور دینی مدرسہ جو ہے اس کی جو مسابقت ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوتی کہ میں نے اتنے انجینئر تیار کرنے ہیں یا اتنے ڈاکٹر تیار کرنے ہیں. وہ تو اصل میں ہوتی ہے فاستبقوا الخیرات, بہتری کے کاموں میں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں. قرآن جو ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم معاشرے میں اچھے سے اچھے افراد تیار کریں, اچھے سے اچھے. اور دینی جیسے انہوں نے علوم کی تقسیم میں بات کہی نا کہ علم کا بنیادی تعریف کیا ہے. علم کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ معاشرے کو نقصان کے بچانا اور فائدے کی راہ پر لے کر چلنا. اور انہوں نے کہا کہ تقسیم یہ ہوگی کہ علم نافع کون سا ہے اور علم غیر نافع کون سا ہے. تو آپ وہ علم حاصل کریں جو سوسائٹی کے لیے نفع مند ہو. مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ بات بتائیے گا آپ کہ کیا تکفیر علم نافع ہے؟ کیا سیاست کے محاذ کو مذہب کے محاذ سے جوڑ کر لوگوں کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے بارے میں یہودی جنٹ اور اس طرح کے فتوے پیدا کرنا یہ کوئی علم نافع ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا لوگوں کو یہ کہنا کہ آپ وہاں پر جائیں اور یہاں پہ نہ جائیں اور وہاں کی جو تعلیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور یہاں کی تعلیم ٹھیک ہے, کیا یہ علم نافع ہے؟ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علم مفاد ہے اور یہ علم نافع نہیں ہے. یہ مفاد کس طرح کا ہے کہ آپ پرسنل مفاد کے لیے اجتماعی مفاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں مدرسوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو رجسٹرڈ جو 5 وفاق ہیں ان کے بعد جو مدرسے ہیں وہ 34,431 ہیں اور ان میں 47 لاکھ یعنی 47 لاکھ بچے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ان میں وہ جو 10 نئے بورڈ بنے ہیں ان کے مدارس شامل نہیں ہیں. اگر ان کو شامل کر کے آپ دیکھ لیں تو یہ کم از کم کوئی 50-60 لاکھ کے قریب بچہ ہے جو غیر رجسٹرڈ مدرسے ہیں ان کے اندر بھی پڑھ رہا ہے. تو اگر آپ ان سب کو اکٹھا کریں تو مجھے بتائیں کہ پاکستانی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. آپ ایک حوالے سے ان کو اپریشیٹ کریں کہ یہ بچوں کے لیے رہائش کا بندوبست کرتے ہیں, خوراک کا بندوبست ایسا کرتے ہیں نا سبوق صاحب, پہلے اس تمام چیزوں کے اوپر بحث کرتے ہیں, اپریسیشن بھی ضرور کریں گے کہ مدارس جو ہے وہ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. نعمان صاحب, مفتی صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں, سبوق صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آؤں گا تو مفتی صاحب میں آپ کے پاس ہی دوبارہ آؤں گا. علم نافع کی جو آپ نے تعریف بیان کی تھی, سبوق صاحب نے کچھ مخصوص جو ہے وہ پوائنٹس نکال کر اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان لگایا. میں چاہوں گا کہ آپ بریک کے بعد اس کا ضرور جواب دیں. بریک کے بعد ناظرین آتے ہیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. مفتی صاحب میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں. سبوق صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا, میں نے بریک سے پہلے آپ کے پاس چھوڑ کر گیا تھا وہ نقطہ کہ علم نافع کی آپ نے ایک تعریف کی, لیکن جہاں پر اختلافی علوم کی بات ہوتی ہے, جہاں پر دوسرے کو جو ہے وہ کسی طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے مختلف مسائل بیان کرتے ہوئے, مختلف فقہی چیزیں بیان کرتے ہوئے کہ دوسرا غلط ہے اور دوسرا بعض دفعہ سوسائٹی کے لیے ناقابل برداشت ہے, بلکہ یہ ہے کہ اس کا علم بھی جو ہے وہ ناقص ہے, تو یہ علم نافع تو نہ ہوا, یہ تو سوسائٹی میں ایک تفریق کا سبب بنا, سوسائٹی میں ایک بگاڑ کا سبب بنا. کیا آپ اس کے اوپر رسپانس کریں گے سبوق صاحب کی اس گفتگو پہ؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے جو ابھی نئے بورڈ بنے ہیں, میں اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہمارا جو نیا بورڈ بنا ہے اس میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے بتایا کہ یہ اختلاف تنوع ہے, اس میں ہم کوئی فرقہ واریت ہے یا اسی طرح کی کوئی تفرقہ ڈالنا, یہ اس طرح کے کوئی ہمارا نہ وہم و گمان ہے اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں.
بلکہ ہم جو اس حوالے سے نیا بورڈ جو بنا ہے، میں آپ کو واضح طور پر یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے بیرون کا شعبہ جو فارنرز ہیں، اس وقت ہمارے ہاں 53 کنٹریز کے طلباء، تقریباً 850 سے زائد طلباء یہاں موجود ہیں، اور ویسے اوور آل لوکل جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ تقریباً 5000 سے زائد ہیں۔ ہماری شاخیں ہیں، ہماری بیرون ممالک کے اندر برانچز ہیں، ہمارے مختلف امریکہ کے اندر چلے جائیں، ملیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ہر جگہ پر چلے جائیں، ہمارا ایک پورا نظام تعلیم ہے۔ اب ہوا یہ کہ ہمارے یہاں جو بیرون میں ہے، ہمارے یہاں 4 فقہ پڑھائی جاتی ہیں: فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ شافعی۔ اب ہے یہ کہ وفاق کے اندر جب ہم آتے ہیں تو وفاق کے اندر ہمیں یہ چاروں فقہ نہیں ملتی۔ اب یہ تو دیکھیں نا کتنی بہترین ڈائیورسٹی ہے اور کتنا خوبصورت امتزاج ہے کہ ایک سری لنکا سے یا ملیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا سے اگر کوئی طالب علم آتا ہے تو ہم ضروری ہے کہ ہم اس کو امبوز کریں یا ہم فورسلی اس کو جو ہے نا فقہ حنفی پڑھائیں۔ ہم کہیں کہ بھائی جو کہ ظاہر بات ہے کہ وفاق میں جو ہے اس طرح کا کوئی نصاب نہیں ہے کہ اس میں چاروں فقہ کا امتحان لیا جائے، یا اس کا کوئی نصاب ایسا نہیں بنا ہوا۔ تو ہم نے جو یہ بورڈ بنایا ہے، یہ بورڈ کے اندر جو شمولیت اختیار کی ہے، اس میں باقاعدہ ہمارا نصاب بھی اسی اعتبار سے ہم نے بنایا ہے، تو اس کے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ لیکن مفتی صاحب اس بات کو ذرا ایک مجھے پوائنٹ اور دیجیے گا، کیا پاکستان کے جو مقامی طلبہ ہیں ان کو بھی سہولت حاصل ہے کہ وہ اگر جو ہے وہ اہل تشیع کا جو نصاب ہے اس کو پڑھنا چاہیں، یا چلیں آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم تو سارے حنفی ہیں نا، تو اگر کوئی مالکی فقہ پڑھنا چاہے، کوئی شافعی بننا چاہے، کوئی حنبلی جو ہے وہ بننا چاہے، تو کیا پاکستان کے اندر جو پاکستانی طلبہ ہیں ان کو بھی سہولت ہے، یا بس ان کو جو ہے وہ فقہ حنفی پڑھانا ہے اور ان کو جو ہے وہ ایک خاص سانچے کے اندر سے ڈھال کے نکالنا ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بھی کوکنی برادری کے جتنے لوگ ہیں وہ شافعی المسلک ہیں۔ ہمارے یہاں اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ اس میں کافی اکثریت جو ہے نا، کافی ایسے لوگ ہیں کہ جو شافعی مسلک کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عرصے سے 1988 سے لے کر اب تک ہمارے ہاں یہ نظام چلتا ہوا رہا ہے کہ ہمارا ایک فورن ڈپارٹمنٹ کا ایک الگ نظام اور نصاب ہے۔ اب ان کو ہم فقہ حنفی نہیں پڑھاتے، ان شافعی المسلک کو ہم ان کو فقہ شافعی پڑھاتے ہیں۔ اور ایسا نظام جو ہے وہ ہمارے ہاں، جیسے کہ سبوق بھائی نے فرمایا، کہ میں اس لیے ان کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم لوگ کوئی دھڑوں پر دھڑے نہیں بنا رہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ڈائیورس ہے، اور ہم نے بارہا مرتبہ اس حوالے سے بات چیت بھی کی کہ بھئی کسی طرح فورن ڈپارٹمنٹ کو بھی مین اسٹریم میں لے کر آیا جائے، فورن ڈپارٹمنٹ بھی ہمارا آئے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر بورڈ کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اپنے اپنے ایک ان کی پالیسیز ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ جو بورڈ بنایا ہے، اس کے اندر اب فورن ڈپارٹمنٹ کو بھی شامل کیا، ان کا الگ نصاب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا عصری علوم کی انٹیگریشن، اور جس میں ایسا نظام اور ایسا نصاب بنایا گیا جو کہ اولا سے طالب علم جب داخل ہوتا ہے، پہلے درجے سے جب طالب علم داخل ہوگا، وہ جو دور حدیث سے فارغ ہوگا تو وہ ریگولر ایم اے بھی کیا ہوا ہوگا، اور اس کا جو ہے نا وہ بی اے بھی ریگولر ہو چکا ہوگا، اور باقاعدہ وہ مختلف فیلڈز میں جانا چاہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے جیسا آپ کو بتایا، بر صغیر میں ہند کے اندر جو نصاب بنایا گیا تھا حالت اضطراری میں، تو اس سے پہلے جو ہمارا نصاب تھا جامع قراوین کا، اور اسی طرح جو ابن حیان، ابن خلدون، ابن رشد، جن مدارس سے اور جن اداروں سے یہ فارغ ہوئے ہیں، ان کے پاس دونوں علوم تھے، اور یہ دونوں علوم ان کے پاس ایسے تھے کہ ابن رشد جو ہے وہ بدایت المجتہد اصول فقہ کے اندر بھی انہوں نے کتاب لکھی، اور اسی طرح جو ہے نا وہ دیگر علوم کے اندر بھی علم الہندسہ جو ہے میتھمیٹکس، اس کے اندر بھی جو ہے نا علم ریاضی کے اندر ان کی مہارت ہوا کرتی تھی۔ تو اسی طرح لیکن اب کیوں نہیں ہے ایسا مفتی صاحب؟ اب کیوں ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ساری بحث اسی نقطے پہ آ گئی کہ جو بنیاد تھی، محرک تھا، جس کی بنیاد پر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ پروگرام کرنا چاہیے۔ اب ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں، مجھے 2-3 جگہوں پر مدارس کے طالب علم نظر آتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک بینکنگ کے سسٹم کے اندر، اسلامک بینکنگ کے مختلف ایڈوائزر مجھے مفتی نظر آتے ہیں، بات بھی ہوتی ہے ان سے، گفتگو بھی ہوتی ہے، پروگرام میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ باقی میں نے ایک آدھ جگہ دیکھا کہ فوڈ سائنسز ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ حلال اور جو غیر حلال کا سرٹیفکیٹ جو جاری ہوتا ہے، سرٹیفیکیشن کے لیے مفتی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اگر 35-36 لاکھ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں،
ان میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر جس کو آپ علم نہ کہنے چاہیں فنون کی بنیاد پر جو ہے وہ ضم ہونے کے لیے تیار ہو, سوسائٹی کو کچھ ڈیلیور کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ تو بہت تھوڑی تعداد ہے. کوئی ابن خلدون نظر نہیں آتا, کوئی ابو علی سینا نظر نہیں آتا. عرصہ ہوا آپ تو سنے ہوئے. دیکھیں بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ہم ابتدا سے بچوں کو تعلیم اور علم کیا دے رہے ہیں, ان کا نصاب کیا ہے, ان کا کریکولم کیا ہے, ان کا نظام کیا ہے. جب تک ہم ابتدا سے ہم اس چیز کو نہیں پکڑیں گے اس وقت تک ہم ایسے افراد تیار نہیں کر پائیں گے. دیکھیں میں نے آپ کو جیسے کہا کہ علم کے حوالے سے یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ کمی موجود ہے مفتی صاحب, یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ گیپ موجود ہے, جی بالکل, جو پروڈکشن سوسائٹی کو چاہیے وہ نہیں مل رہی. دیکھیں میں اس میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے لوگ اب میڈیا والے یہ بات اکثر کہا کرتے ہیں کہ بھئی مدارس کے اندر ڈاکٹر کیوں نہیں بن رہے, مدارس کے اندر انجینئر کیوں نہیں بن رہے, مدارس کے اندر جو ہے نا ایسٹرونومی کیوں نہیں پڑھائی جا رہی. دیکھیں میں آپ کو یہ واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں, مدارس کا ایک اپنا کور ویلیوز ہیں, ان کے اپنے ایک مقاصد ہیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ ہم ابتدا میں ان مدارس کے جو طلبہ ہیں انیشلی ان کو ایسے علوم سے آگاہ کرنا اور ان کو ان علوم کی معلومات دینا جو کہ آج کل کے معاشرے کے اندر ضروری ہے, جیسے کہ علم الہندسہ ہے, ریاضی ہے, انگلش ہے, اور اسی طرح جو ہے نا وہ سوشل سائنس ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے علوم ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ مدارس کے بچوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے. میں مفتی صاحب کی شخصیت سے متفق ہوں اور ان کی گفتگو سے اتفاق کرنے کی کوشش سمجھنے کی صورت میں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں بڑی مزے کی بات کی, انہوں نے کہا کہ جو نئے بورڈز بنے ہیں تو انہوں نے اپنی ایک مجبوری بتائی. ہاں ہم اس کو جامعہ بنوریہ عالمیہ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک یہ ایشو تھا بچوں کے جو فارنرز وہاں پر پڑھتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر فقہ شافعی بھی پڑھاتے ہیں, حنبلی بھی پڑھاتے ہیں, مالکی بھی پڑھاتے ہیں. یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ فقہ جعفری کیوں نہیں پڑھاتے, لیکن ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کی سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. میں اس کا سبوک بھائی میں ضرور اس کا آپ کو جواب بھی دوں گا. دیکھیں بات اصل میں یہ کہ ہمارے یہاں اس وقت بریلوی مکتب فکر کے طلبہ بھی پڑھ رہے ہیں. یہ شاید آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو کہ ہمارے یہاں بریلوی مکتب فکر کے بھی طلبہ پڑھ رہے ہیں, اور اسی طریقے سے فقہ جعفری کے حوالے سے اگر ہمارے پاس وہ طلبہ آتے ہیں تو لازمی طور پر ہم کیوں نہیں شروع کریں. اگر وہ طلبہ آتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسی دیگر فقہ پڑھائی جا رہی ہے تو یہ فقہ پڑھانے میں کیا نعمان بھائی بہت اچھی بات کی, لیکن میرا اصل میں جو سوال تھا وہ اس سے آگے تھا. جی تو اب میں اصل میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی محلے میں دیوبندیوں کی مسجد ہے اور دیوبندیوں کا مدرسہ ہے تو وہاں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو اچھی اخلاقی تربیت دینے کے لیے قریب مسجد میں بھیجتے ہیں. اب وہ اتفاق ہے کہ وہ شیعہ کی ہے, دیوبندیوں کی ہے, بریلویوں کی ہے, یہ ایک حادثہ ہے, حادثے کی بنیاد پر وہاں بچے آتے ہیں. سوچی سمجھی اسکیم کیا ہو سکتی ہے؟ سوچی سمجھی اسکیم یہ ہے کہ کیا ہمارے جس مدرسے میں فقہ شافعی پڑھائی جاتی ہے, لازمی احناف کے شوافی کے ساتھ فقہی اختلافات موجود ہیں, اور یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی اچھی بات آپ کر رہے ہیں کہ وہاں پر فقہ شافعی پڑھائی جاتی ہے, اختلاف کے باوجود حنابلہ کا موقف پڑھایا جاتا ہے, اختلاف کے باوجود مالکیوں کا موقف پڑھایا جاتا ہے. بہت شاندار بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس اختلاف کو قبول کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس مدرسے میں بریلوی استاد پڑھا سکتا ہے, اہل حدیث استاد پڑھا سکتا ہے, شیعہ استاد پڑھا سکتا ہے؟ کیونکہ جب آپ شیعہ استاد رکھیں گے تو شیعہ بچہ پڑھنے کے لیے آئے گا نا, آپ بریلوی استاد رکھیں گے تو بریلوی پڑھنے کے لیے آئیں گے. ہمارا اصل میں دیکھیں اس بات کا بھی میں آپ کو دیکھیں, ہمارے ہاں جامع ابو بکر کے حوالے سے آپ نے نام سنا ہوگا کہ یہ اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں. جی دراسات اسلامی ابو بکر, بالکل. جامع ابو بکر کے استاد ہمارے یہاں پڑھاتے رہے ہیں اور کافی سال پڑھا چکے ہیں. کیا پڑھا رہے تھے وہ عقیدہ تحاوی ہم نے ان کے حوالے کی تھی. بالکل صحیح. چلیں میں سبوک صاحب کے سوال کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ چلیں ایک مفتی نعیم کا مدرسہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل فیکلٹی کے لیے آپ نے گنجائش نکالی تمام چیزیں, کیا پاکستان کے جو بڑے مدارس ہیں ان میں یہ پاسبل ہے؟ میں چھوٹے مدارس کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ہر کسی کے اپنے رولز ہوتے ہیں, اپنی پالیسیز ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں جامع بنور عالمیہ شروع سے ایک انٹرنیشنل ادارہ رہا ہے, اور شروع سے جو ہے نا اس کا ویژن اور مشن جو ہے نا وہ بہت ہی براڈ ہے. اور اس حوالے سے ہمارے والد مرحوم مفتی محمد نعیم رحمہ اللہ, انہوں نے ہمیشہ ہر کسی کے لیے دروازے کھولے ہیں, اور کسی کے لیے دروازے کبھی بھی مفتی صاحب نے بند نہیں کیے. ہر سیکٹس کے لوگ یہاں پر آتے رہے
اور وہ جو ہے نا یہاں پر علوم حاصل کرتے رہے، اور اسی مشن پر جو مفتی صاحب کا جو مشن ہے اور ان کی جو سوچ ہے، اسی سوچ کے مطابق ہم اپنے ادارے کو لے کر چل رہے ہیں۔ میں نے پورا پروگرام ایک وہاں پر کیا ہے مفتی صاحب کے ساتھ، وہاں پر میں نے تمام فیکلٹیز بھی دیکھی ہیں، میں بلکہ پروڈیوسر سے کہوں گا کہ وہ ایک ونڈو کے اندر تمام چیزوں کو چلائیں بھی، لیکن کیا یہ جو گنجائش ہے پاکستان کے دیگر مدارس میں موجود ہے؟ نوشہرہ اور اکوڑا خٹک سے لے کے جو کراچی تک کے مدارس ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو بات نعمان بھائی کر رہے ہیں نا، سیم یہ چیزیں منہاج القرآن میں آج سے 30 سال پہلے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل یونیک کام ہے، اور یہ کام بالکل پاکستان کے اندر جو انفرادی سطح پر ادارے ہیں وہ یہ کام سارے وہاں پر کر رہے ہیں۔ میرا اصل میں جو مفتی نعیم صاحب کے ساتھ، نعمان صاحب کے ساتھ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے ادارے کے اندر یہ کام، میں تو اصل میں مجموعی سوچ کی بات کروں، یہ پروگرام جامعہ نعیمیہ سے متعلق نہیں ہے، یہ پاکستان کے پورے مدارس کے حوالے سے۔ اور آپ نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ دوسرے فرقے کا کوئی شخص اس مدرسے میں کہتا ہوں کہ اپنے فرقے کا وہ شخص بھی وہاں پر قبول نہیں کیا جاتا۔ اور نعمان بھائی کو بہت اچھے طریقے سے علم ہے کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے پاکستان میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی بڑی اہم شخصیت نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے مسلک کے اندر عقیدے کے حوالے سے ایک مختلف سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ داخلہ مت لیں۔ اساتذہ کو وہاں سے نکالا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ نہیں وہاں پر پڑھ سکتے۔ تو مفتی نعمان صاحب کا تو ٹوٹلی ایک مختلف پیراڈائم ہے، وہ اس کے اندر کھڑے ہو کے بات بھی کر رہے ہیں اور الزام سے بھی رہے ہیں۔ میں تو اوور عالم اس پورے سسٹم کی بات کر رہے ہیں جو مدرسوں کا یہاں پر موجود ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بڑے جو پرابلم ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اصل چیز یہ ہے جی کہ پاکستان کے اندر میں نے آپ کو ایک فگر دیا کہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں وہ اس وقت مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو 50 لاکھ بچے ہیں، دیکھیں آپ میڈیکل کالج میں بچہ داخل کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں جی کہ یہ بچہ یہاں سے نکلے گا تو کیا بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا۔ اچھا اس کو جاب ملتی ہے نہیں ملتی یہ الگ ایک سوال ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ جو نکل رہا ہے نا وہ یہ بن رہا ہے۔ اور آپ پاکستان میں اتنی جتنی ضرورت ہے آپ کی نا، مثال کے طور پر آپ کو اسلام آباد میں 500 ڈاکٹر چاہیے، کیونکہ یہاں اسلام آباد میں 6-7 بڑے اسپتال ہیں۔ آپ اگر 1 لاکھ ڈاکٹر یہاں پرووائڈ کر دیں تو مجھے بتائیں ان کی کھپت کہاں پر ہوگی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کیا اتنی لوگوں کی ضرورت ہے کہ جتنے آپ مدرسہ پروڈیوس کر رہا ہے؟ کیونکہ مدرسہ جب زیادہ تعداد میں بچے پروڈیوس کرے گا اور اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ ہم ہر سال اتنے بچے لیکن سبوک صاحب سوسائٹی کو علم تو دینا ہے نا، تعلیم تو دینی ہے نا، مدرسے بالکل وہی آپ کل کو کہیں گے اسکولوں میں بھی کوئی نہ جائے۔ بہت اچھی بات کی، لیکن یہ وہی بات ہے، میں ایسا کرتا ہوں نا، یہ بات ہم بریک کی بات کر لیتے ہیں، میں بریک ایک لے لیتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ضروری ہوتا ہے۔ میں ایک بریک لیتا ہوں، سبوک صاحب سے شروع کریں گے۔ مفتی صاحب، سبوک صاحب سے مجھے بھی اختلاف ہو گیا، پہلے میں آپ سے کوئی سوال اگر کر رہا تھا، سبوک صاحب سے میں نے اختلاف کرنا ہے کہ جب مدارس کے اندر جو ہے وہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی یہ اتنے پروڈیوس کیوں کر رہے ہیں کہ جتنی سوسائٹی کو ضرورت نہیں ہے، تو کل کو تو پھر سبوک صاحب یا چلیں یہ نہیں کہیں گے تو کوئی اور کہے گا اسکول میں بچوں کو نہ بھیجو، ان کو پھر جاہل ہی چھوڑ دو، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ باڑوں کے اندر کام کرنا ہے، کچھ لوگوں کو موچی بننا ہے، تو ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد اس بحث کو سمیٹنے کی طرف جائیں گے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سبوک سید صاحب موجود ہیں، مفتی نعمان نعیم صاحب موجود ہیں۔ بات ہو رہی ہے مدارس کے نظام تعلیم کی، نصاب تعلیم کی، اور خاص طور پر یہ کہ مدارس سے نکلنے والا جو طالب علم ہے جب وہ سوسائٹی میں قدم رکھے گا تو وہ تبدیلی کا علمبردار کیسے بنے گا؟ سبوک صاحب آپ نے بڑی عجیب و غریب بات کر دی تھی، مجھے آپ سے اختلاف۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ پورے پاکستان میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں وہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بار کونسل اتنے ہی اداروں کو لائسنس دیتی ہے کہ جتنے پاکستان میں وکلاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان ڈینٹل اینڈ میڈیکل ایسوسیشن اتنے ہی لوگوں کو لائسنس دیتی ہے اداروں کو کہ جتنے پاکستان میں ضرورت ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کے بارے میں بھی ابھی تک یہ کوئی طے نہیں ہے کہ کتنے صحافی ہونے چاہیے، کیونکہ ہر چوتھا بندہ پاکستان میں جرنلسٹ بن گیا ہے۔ اور اسی طرح پھر پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ بے روزگاری جو ہے بڑھ رہی ہے، کیونکہ جس چیز کا علم حاصل کیا ہوا ہے وہ سوسائٹی میں کہیں اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اس کی وجہ سے جو اس کا پورا جو ریٹ ہے وہ نیچے گر رہا ہے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ مدارس کے جو علماء ہیں وہ بڑی تعداد میں فارغ ہو رہے ہیں، لیکن وہ فارغ ہونے کے بعد کیونکہ جو علم وہ حاصل کر رہے ہیں یا تو مسجد میں ضرورت ہے یا مدرسے میں ضرورت ہے، یا مؤذن ہے، قاری ہے، امام ہے، خطیب ہے، یا پھر وہ اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں عربی اسلامیات پڑھاتے ہیں یا آن لائن ٹیوشن وغیرہ پڑھا لیتے ہیں، وہاں پر ان کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے، اور یہ تعداد جو ہے بڑا پرابلم کر رہی ہے۔ وہ پرابلم کیسے کر رہی ہے؟ تھوڑا سا ایک بات سنیے گا۔
آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, بالکل ختم کر رہا ہوں, بالکل میں ختم کر رہا ہوں کہ اگر مدرسے میں ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے, اس حوالے سے مجھے بھی موقع جی مفتی صاحب میں آخری 2-3 منٹ آپ ہی کو دوں گا. بالکل ہاں, یہ کیونکہ بڑی لمبی بحث ہے, مکمل بھی نہیں ہو سکے گی, کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اگر مدرسے میں مل رہی ہو, جیسا کہ ہمارے انہوں نے پہلے ذکر کیا کہ پرانے جو ہمارے مدارس سے وہاں پر یہ مل رہی ہے تو بہت اچھا ہو سکتا ہے. مدرسے کے لوگ بینکنگ سیکٹر میں تو جا رہے ہیں فتویٰ دینے کے لیے, لیکن بینکنگ پڑھ نہیں رہے. وہ مزاربت کا بزنس تو کرتے ہیں لیکن مزاربت پڑھ نہیں رہے. جب وہ چیز پڑھیں گے نہیں اور بغیر پڑھے کریں گے تو پھر پرابلم کریٹ ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا سکینڈل اس حوالے سے آ بھی چکا ہے. سبوق صاحب میں مفتی صاحب کنکلوڈ کیجئے گا, تمام گفتگو کنکلوڈ کیجئے گا. میں اگلی اس کے اوپر نشست ضرور کروں گا, تمام ہی چیزوں کے اوپر بات ہوگی. مغرب کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے کہ مغرب جو ہے تبدیلی کرنا چاہتا ہے, بڑی تنقید ہے, تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. لیکن سبوق صاحب نے ابھی بات کی کہ یہ مدارس کو ایک ٹریڈ کی طرح لے رہے ہیں, یعنی کہ ایک پورشن کی طرح لے رہے ہیں کہ جس طریقے سے تعلیم کوئی جب وہ انجینئرنگ کی دی جاتی ہے, میڈیکل کی دی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ جی مدارس سے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ سوسائٹی کے اندر آ رہے ہیں, جتنی کنزپشن نہیں ہے اور سوسائٹی کے اندر اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. کنکلوڈ کر دیجئے گا, پورا پروگرام ختم ہونے کی طرف ہے. جی دیکھیں, سبوق بھائی نے جو فرمایا ہے میں اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا, کیونکہ یہ جو بات انہوں نے کہی کہ معاشرے میں ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے, تو میں آپ کو تھوڑی سی سٹیٹسٹک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس وقت ابھی بھی اگر آپ گاؤں گوٹوں میں اگر جائیں, وہاں پر آپ کو بہت کم علماء نظر آتے ہیں, ملتے ہیں. اسی طرح صرف مدارس ہی نہیں ہے بلکہ مکاتب کا ایک بہت بڑا نظام ہے کہ جو علماء فارغ ہو کر مکاتب کا نظام سنبھالتے ہیں. ہر محلے میں, ہر گلی میں انہوں نے جو ہے نا اپنا ایک گھر سے ہی انہوں نے جو ہے نا مکاتب کا نظام شروع کیا ہوا ہے. وہاں پر بھی ہم جائیں تو دور دور تک ہمیں 2 سے 3 علماء کے علاوہ نہیں نظر آتے. اسی طریقے سے میں آپ کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھوں کہ جو آپ ہمارے اسکولز ہیں اس میں اسلامیات پڑھانے کے لیے بھی ہمیں ٹیچرز کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ جو صحیح اتھینٹک جن کے پاس علوم ہو اور جو صحیح معنوں میں عالم بن کر اگر وہ اسکول میں جا کر اسلامیات پڑھائیں, اور اتنے سارے ہزاروں کی تعداد میں اسکول ہیں, اسی طرح کالجز ہیں, اسی طرح یونیورسٹیز ہیں, کہ وہاں پر بھی اگر ہمارے علماء جائیں, وہاں پر علماء جائیں گے تو علماء جو ہے وہ کم پڑ جائیں گے اور ان کی اسکول اور کالجز کی تعداد زیادہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ جیسے ابھی انہوں نے سبوق بھائی نے کہا کہ اسلامک فائنینس وغیرہ, یہ فیلڈز ایسی ہیں جو ابھی شروع ہوئی ہیں. اس کے علاوہ 25 فیلڈز ایسی ہیں کہ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ جس میں ہمارے علماء ان فیلڈز کے اندر جا کر اپنی خدمات دے سکتے ہیں. میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں پوری اس کی تفصیل سے وہ جو 25 فیلڈ ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا. اس پر ہم نے پوری ریسرچ کی ہے, جامعہ بن نور عالمی نے پوری تحقیق کی ہے, اور کہاں کہاں پر ہمارے مدارس کے علماء جا کر اپنی خدمات دے سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے پوری ایک ورکنگ کی ہے. تو اس حوالے سے میں سبوق بھائی سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں, ابھی بھی جتنے علماء ہمارے مدارس سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں, ان کی ہماری جو وہ کیا بولتے ہیں نقص ہے, جو ہم لوگ جہاں پر ہمارے لیکیج ہے, وہ یہ ہے کہ کاؤنسلنگ نہیں ہے. کاؤنسلنگ نہیں ہے, لیکیج موجود ہے, اختلاف موجود ہے, اختلاف پہ بات بھی ہو رہی ہے, تبدیلی بھی آ رہی ہے, چیزیں ٹھیک بھی ہو رہی ہیں. سبوق صاحب آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ رہے گا. میرا جو نقطہ نظر ہے ان کے جو تھا کہ بچے جو ہیں وہاں پر جا رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سہولیات کا فقدان ہے. سہولیات کا فقدان ہے. سبوق صاحب وہ کراچی میں بہت زیادہ علماء ہیں اور گوٹھوں میں کم ہیں, کیونکہ گوٹھوں میں وہ چیزیں ساری جانا نہیں چاہتے مولانا حضرات جو فارغ تحصیل طالب علم ہے. سبوق صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, یہ بحث ضرور کریں گے کیونکہ جب تک یہ گفتگو نہیں ہوگی اس وقت تک سوسائٹی تبدیل ہونے کے لیے کوئی ایسا نصاب ترتیب نہیں پا سکے گا, ایسا گائیڈ لائن ترتیب نہیں پا سکے گی کہ جس پہ عمل کرتے ہوئے کوئی جو ہے وہ تبدیلی کے راستے پر چل پڑے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک یاد دیجیے اس وعدے کے ساتھ کہ دوبارہ بھی اس کو بحث کریں گے. اگلے پروگرام تک یاد دیجیے. اللہ